والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت ملی. اب سنتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف. صلی علی نبینا صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی کہیے تیرے دل بغیر
بغار پھرتے ہیں تیرے دل بغار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار بغار پھرتے ہیں اور ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی ارے کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں کیسے پروانہ وار پھرتے بغار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تیرے دل بغار کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تیرے دل بغار پھرتے ہیں سویلا لازا
बाजार फिरते हैं तेरे दिल ने बहार फिरते हैं। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। इस वक्त आप देख रहे हैं मदनी चैनल का सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और आज हफ्ते का यानी ये जो 7 दिन होते हैं इनका जो दिन है यानी जुमे का दिन है, सरदार है, मुबारक दिन है आज। और आज के दिन बाज़ आमाल के फ़ज़ाइल भी बयान हुए हैं जुमे की मुनासबत से। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत भी जुदागाना हैसियत में जुमे के दिन के हवाले से भी बयान हुई है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अक्सरु अलैया सलाता फ़ी यौमिल जुमअती व लैलतिल जुमअती, मुझ पे जुम्मे के दिन, जुमे की रात और जुमे के दिन कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ो। फ़मन फ़अल ज़ालिका कुन्तु लहू शहीदन व शाफ़िअन यौमल क़ियामा, और जो ऐसा करेगा तो क़यामत के दिन में उसका गवाह और उसका शफ़ी होऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस सिलसिले खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में और दीगर सिलसिलों में जो मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत गुफ्तगू का सिलसिला रहता है, कभी बयान की सूरत में, कभी गुफ्तगू और डिस्कशन की सूरत में, और जैसे कि सिलसिलों में और ये खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में भी आप भी पार्टिसिपेट होते हैं। आप सिर्फ सुनने वाले नहीं होते बल्कि देखने वाले भी नहीं होते, कुछ ना कुछ सुनाने वाले भी होते हैं। एक महदूद दायरे में एक प्लेटफॉर्म रखा जाता है, एक ऑप्शन मौजूद है कि स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप कॉल्स भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी नीयत है मुमकिन सूरत में उसको शामिल किया जाए। तो मौजू से मुताबिकत रखने वाली बात जो भी आप डिस्कस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो आपकी कॉल को शामिल सिलसिला करेंगे। और बाज़ औक़ात सोचने की बात है अदनान भाई कि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं मदनी चैनल के, और गुफ्तगू करने ही के लिए हाजिर हुए हैं, लेकिन हमारे मदनी चैनल के नाजरीन जो पता नहीं कहाँ कहाँ, किस किस इलाके में, किस गाँव में, किस देहात में, किस मुल्क में, किस शहर में बैठे हुए हैं, और आप अपने घर पे बैठकर देख रहे हैं। और जब देखते हैं आप तो बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं, बहुत सारी नीयतें भी बनती हैं, बहुत सारी मालूमात भी मिलती हैं। और हमारे बाज़ नाज़रीन ऐसे भी होते हैं जिनको कोई वाक़या जहन में आ रहा होता है, कोई इबरत का मदनी फूल बन रहा होता है कि देखो ये बात पता चली, इससे ये मदनी फूल हासिल हुआ, तो वो अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। अब इसकी अच्छी अच्छी नीयतें क्या हो सकती हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा कि बाज़ औक़ात बड़ी छोटी सी बात होती है अतीक भाई, एक जुमला होता है लेकिन उस जुमले में बड़े ज़बरदस्त मदनी फूल होते हैं, और ऐसा इखलास और रब तबारक व तआला की तरफ से ऐसी तौफीक मिल जाती है कि वो जुमला सुनकर कोई शख्स किसी अच्छे काम को अपना लेता है, नेकी को अपना लेता है, कोई गुनाह को छोड़ देता है, और इस तरीके से वो जुमला कहने वाला कहीं पर भी बैठा हो उसकी बात जो है वो दुनिया में पहुंच जाती है। और हम उम्मीद करते हैं लाखों अफराद उसे सुन लेते हैं, और अगर चंद अफराद ने भी उससे कोई अच्छी बात सीख ली या कोई बुरी बात छोड़ दी तो अल्लाह की रहमत से हम उम्मीद करते हैं कि बेड़ा पार हो जाएगा। और आप कलाम की, मनकबत की, हम्द की, नात की फरमाइश भी कर सकते हैं। नात ख्वां इस्लाम में हमारे साथ मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको भी पूरी करने की हम नियत रखते हैं। आज का मौजू क्या है? आज का मौजू जो है वो है फ़िरऔन। फ़िरऔन का ज़िक्र कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में भी है, अहादीस तैयबा में भी है, और इसको बड़ी शरह व बस्त के साथ पूरे वाक़े को, पूरी तफसील को कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में कई मकामात पे बयान फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरऔन है, इसकी पूरे जो रोएदाद है और जो वाक़यात हैं, इसकी मुख्तलिफ़ कैफ़ियत जो हैं, इसका किरदार जो है, उसकी मुख्तलिफ़ जिहाद को कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद ने बयान किया है। यहाँ पर मैं एक बात कहता हूँ और फिर हम मुबल्लिगीन की तरफ बढ़ते हैं कि फ़िरऔन का फ़िरऔन ही नाम था या नाम कुछ और था। चलें हसनैन भाई से आ जाते हैं। मैंने नीयत तो ये की थी कि मैं बयान कर देता हूँ, लेकिन हसनैन भाई, फ़िरऔन को
یعنی ابھی تو گفتگو اسٹارٹ ہوئی ہے نا ہماری، تو فرعون کو فرعون ہی کہتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے ہیں، اچھا معاشرے میں بھی یہی ہے، فرعون ہی کہتے ہیں، اچھا قرآن کریم نے بھی فرعون ہی کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو یہ اس کا نام تھا، لقب تھا، کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کا دیکھیں نام تو فرعون نہیں تھا، اور دراصل ہوتا ایسا تھا کہ جو مصر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اب وہ چاہے کوئی بھی ہوں تو انہیں فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اب جیسے ہندی میں جو بادشاہ بن جائے اسے راجا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اردو میں اگر کوئی کسی اردو ملک کا کوئی بادشاہ ہو تو اسے بادشاہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مصر کا جو امیر ہوا کرتا تھا اسے فرعون کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کا نام فرعون نہیں تھا، نام اس کا ولید تھا، ولید اس کا اصل نام تھا۔ فرعون مصر کا جو بھی بادشاہ بنے، امیر بنے، اسے جو ہے وہ فرعون کہا جاتا تھا۔ یعنی ہر ملک کے اور ہر جغرافیائی حدود کے جو بادشاہ یا امیر یا سلطان جو بھی کہہ لیں ہوتے تھے، ان کے مختلف القابات یا مختلف نام لقب ہوتا تھا، خطاب ہوتا تھا، اسی سے پکارا جاتا تھا۔ جیسا ہمارا ملک جی لقب اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا نام معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، نام معلوم نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب مشہور ہے، بہت سارے کم لوگ ہیں کہ نام جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھے بھی اور برے بھی لقب مشہور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مطلب ایسا لقب عطا فرمائے، اچھا لقب ہی عطا فرمائے، اچھے نام یہی سے مشہور کرے۔ اپنا نام ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی عرفیت ملے، کوئی لقب یا خطاب ملے تو وہ کچھ مناسب سا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اچھا، اس کا نام جو تھا ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ عدنان بھائی، آج ہم گفتگو کرنے بیٹھے ہیں اور ہم نے موضوع رکھا ہے فرعون، تو اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اس کی نیتیں کیا ہو سکتی ہیں، یا اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ کیوں تذکرہ کر رہے ہیں ہم ایک ایسے شخص کا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے نافرمانیاں کی، سرکشیاں کی، اور جس نے مظالم کا گویا کہ طوفان اٹھایا، اس کا تذکرہ کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا فائدہ ہے سننے کا؟ دو جملوں میں جواب ہے، پھر آگے اس کی میں کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں۔ کشتی تم بھی چھوڑی لنگر اٹھا دی۔ یہ کہ فرعون کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کوئی فرعون نہ بنے، اور دوسرا اس وجہ سے اگر کوئی بن گیا ہے تو اس کا انجام سن کر وہ توبہ طائب ہو کر اللہ کا فرمانبردار بن جائے۔ اصل یہ ہے۔ دراصل قرآن مجید فرقان حمید میں جو غافل لوگ ہیں ان کا جو ذکر اللہ تبارک تعالی نے فرمایا، یا جن قوموں پر اللہ تبارک تعالی کے عذابات آئے ان کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ جو برائیاں، جو نافرمانیاں ان لوگوں کے اندر موجود تھیں، لوگ اپنے آپ کو ان برائیوں سے، ان بد افعالیوں سے دور رکھیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص ایسی برائیوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ ان قوموں کا، ایسے غافل لوگوں کا، ایسے لوگ جو اللہ کے عذاب کا حقدار، اللہ کے عذاب کے حقدار بنے، ایسے لوگوں کا ذکر سن کر ان کا انجام جان کر بندہ توبہ اور تائب ہو جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ تو یہ افہام اور تفہیم کا اسلام کا بڑا پیارا انداز ہے کہ جو شخص، یعنی ترغیب اور ترہیب دونوں طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پہنچائیں۔ یعنی کوئی کسی کام کے کرنے کی فضیلت بھی ذکر فرمائی اور نہ کرنے پر وعید بھی ارشاد فرمائی، اس کا نقصان اور انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود کہ ان پر اللہ کا انعام ہوا، فضل ہوا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان پر ہونے والے انعمت علیہم کے مصداق، بالکل انعمت علیہم کے مصداق ہے۔ تو یہ سارے کا سارا اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جب آدمی وہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا بننے کی کوشش کروں، لیکن ساتھ ہی دوسرے لوگوں کا بھی ذکر فرما دیا کہ جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے حکم عدولی کی، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں جو کھڑے ہو گئے، اگرچہ وہ دنیاوی کر و فر کے مالک تھے، مال و دولت، روب، دبدبہ سب کچھ تھا، حکومت تھی، بڑے بڑے ملکوں کے وہ سردار تھے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں تم یہ نہ جاننا کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، منصب ہے، سب کچھ ہے، اس لیے ہم بھی حکم عدولیاں کریں۔ نہیں، جنہوں نے یہ کام پہلے کیا ان کا یہ انجام ہوا،
لہٰذا تم اس معاملے میں مت پڑنا، اس سے دور رہنا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ تو ہم جمعے کے دن میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ترغیب ہو، ترہیس ہو، اس پر جو ہے تحریص ہو کہ لوگ جو ہے ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور فرعون کا ذکر آج اس لیے کر رہے ہیں کہ جو برائیاں، جو نافرمانیاں اس قوم میں یا اس شخص کے اندر موجود تھیں، ہم اپنے آپ کو ان سے بچائیں، اور اگر پڑھ چکے ہیں تو توبہ و استغفار کر کے اللہ کو راضی کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور مفتی قاسم صاحب مدظر اللہ العالی نے تفسیر صراط الجنان میں 2-3 جگہ پر بنی اسرائیل کا اور فرعون کا جو تذکرہ آیا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے جو چیز ارشاد فرمائی کہ یہ کیوں ہوا، آپ کی جو بات ہے اسی کو آگے کنٹینیو کر رہا ہوں میں۔ مفتی قاسم صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اسی جو عدنان بھائی نے کہا اسی سے ریلیٹڈ، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو فلسفہ بیان ہوا ہے نا بالخصوص سورہ بقرہ کی آیات میں، تو اس کے ضمن میں فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ بیان کر رہی ہیں، کہ جو قوم عقیدے اور عمل کے بگاڑ میں مبتلا ہو جائے گی، پھر جو آپ نے بات کی وہ کیسی کر و فر والی ہو، کیسی مال و دولت والی ہو، اور کیسے اس کا جلال ہو، کیسی طاقت ہو، پھر وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ اور بنی اسرائیل کے ذلیل و رسوا ہونے اور نعمتوں اور سرخروئی اور کیا کہنا چاہیے کہ انہیں تاج پہنانے کے بعد، بادشاہت کا عروج کا تاج پہنانے کے بعد جو ان کی ذلت و رسوائی ہوئی اور پستی ہوئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے عقیدے اور عمل میں بگاڑ پیدا ہوا ان کے، اور انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کی مخالفت کی، تو پھر ان کا انجام یہ ہوا۔ مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ قومی اور اجتماعی طور پر لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا یہاں پہ کہ ہمیں انفرادی طور پر بھی لینا چاہیے۔ جو عدنان بھائی نے بات کی تھی استعارتاً کہ کوئی شخص فرعون بننے کی کوشش نہ کرے۔ اچھا عتیق بھائی، کوئی بننا چاہے گا فرعون؟ بننا تو کوئی بھی نہیں چاہے گا، اگر کسی جو بننا چاہے گا جی بدبخت ہی ہوگا جو بننا چاہے گا۔ نہیں، ایک بات ہے کہ مطلب وہ کسی کو بولیں۔ جی مہروز بھائی، بعض چیزیں دیکھیں، ایک ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، ٹھیک ہے، کہ میں جی کوئی زبان سے تو کوئی اقرار نہیں کرے گا میں فرعون بننا چاہتا ہوں، ہاں، یہ تو کوئی نہیں گیا شاید، یہ کوئی نہیں چاہے گا کوئی مسلمان۔ لیکن ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہم نام سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں ہم بھائی ایسا نہیں بننا چاہتے، لیکن کیا ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر وہ افعال، وہ باتیں، وہ عادات، وہ اطوار، وہ طور طریقے موجود نہیں ہیں جو اس شخص کے اندر تھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے عذاب کا مستحق ٹھہرا؟ وہ غرور، وہ تکبر، لوگوں پر ظلم کرنا، یعنی جو نادار لوگ ہیں، جو کمزور ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کرنا، ان کے جو ہے وہ اموال پر قبضہ جما لینا، انہیں قتل کرنا، بچوں کو ان کے قتل کروا دینا، کیا یہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ نہیں ہے تو شکر ادا کریں، اور اگر ہے تو پھر ہم غور کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ وہ کام ہے جب ایک شخص کے ہمیں کردار سے نفرت ہے، اس کے نام سے نفرت ہے، اور نفرت ہونی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے، تو پھر اس کے افعال کو کیوں ہم نے گلے لگایا ہوا ہے؟ حالات یہ ہیں کہ برا بھی کہتا ہے مجھے برا نہ کہا جائے، وہی نا، 100 برائیاں کر کے اور واضح طور پر برائیاں کرے کہ جس طرح ہمارے عدنان بھائی فرما رہے ہیں فرعون کے جو اوصاف قبیح ہیں، چاہے ظلم کرنا ہو، زیادتی کرنا ہو، ہردرمی ہو، سرکشی ہو اور تکبر ہو، تو ایک سے ایک ہمارے معاشرے میں آپ کو ملے گا متکبر اور ظالم، اتنی ظلم کی آندھیاں چلانے کے باوجود، یعنی نام سے تو جو ہے نا نفرت کر رہے ہیں اور نام سے بیزاری کر رہے ہیں، لیکن کام سے بیزاری کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں نا مہروز بھائی، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ چلیں فرعون بادشاہ تھا تو اس لیے اس نے ظلم کیا، طاقت تھی، شہرت تھی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی بیسک دیکھیں، فرعون ابتدا میں کوئی امیر نہیں تھا، ابتدا میں کوئی دولت نہیں تھی، شہرت نہیں تھی، اصفہان کا رہنے والا ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن چونکہ ابتدائی سے اس کے اندر دھوکہ دہی، ابتدائی سے تکبر، ابتدائی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، وہ کہتے ہیں نا بسا اوقات چھوٹی سے چھوٹی جو خطا ہوتی ہے، چھوٹی خطا سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اب چاہے وہ جیسے بھی ہو، وہ بسا اوقات اس کا انجام اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جہنم کا حقدار بنا دیتی۔ یہ اصفہان کا غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا، تو یہ مصر میں دولت کمانے آیا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ دولت کا کوئی اور راستہ مل نہیں رہا، دولت کمانے کا کوئی ذریعہ ہے نہیں، تو یہ ایک قبرستان میں جا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو دھوکہ دینے لگا کہ جناب مجھے بادشاہ وقت نے مقرر کیا ہے کہ جو بھی اس قبرستان میں مردے کو دفنائے گا وہ 5 درہم مجھے ٹیکس دے گا۔
تو اس طرح یہ ایک دن میں ہی، چونکہ کثیر تعداد میں مردے آتے، تو ایک دن میں ہی یہ امیر بن گیا۔ چند دنوں کے بعد اس وقت کے جو بادشاہ تھے پیسے آنا شروع ہو گئے، جیسے بھی آ رہے ہیں، چاہے جیسے۔ اب اس میں دھوکہ تھا۔ چند دن کے بعد جب وہ بادشاہ کے کسی گھرانے سے ایک جنازہ آیا تو یہ راز کھلا کہ ایک شخص ہے وہ اس طرح جناب ٹیکس لیتا ہے۔ پھر اس شخص کو بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا تو پھر اس نے جھوٹ سے کام لیا، پھر دھوکہ دہی کی اور کہا کہ میں آپ کے ملک میں سدھار لانا چاہتا ہوں، یا نظام خراب ہے، اگر آپ مجھے مقرر کر دیں، کوئی عہدہ دے دیں تو میں یہ ساری خرابیاں، سارے نظام کو درست کر دوں۔ تب اسے اس کی اچھی نیت جو بظاہر اس سے اچھی نظر آ رہی تھی، حالانکہ اندر دھوکہ تھا، اندر منافقت تھی، پھر یہ جو ہے اسے عہدہ ملا۔ اب اس نے پھر منافقت والی چال چلی، بادشاہ کو کچھ اور بتاتا کہ بادشاہ خوش ہو جائے، رعایا کو کچھ اور بتاتا کہ وہ بھی خوش ہو جائے۔ جب وہ بادشاہ کا انتقال ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، پھر اس نے جو ہے وہ رعایا پر، بادشاہت پر قبضہ جمایا، اور قبضہ جماتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ جناب مجھے سجدہ کرو ورنہ میں تمہیں جو ہے وہ سزائیں دوں گا۔ پھر سب سے پہلے اسے سجدہ حامان نے کیا، پھر جو سجدہ نہ کرتا اس کے وزراء، اس کے تحت رعایا، فرعونی سارے کے سارے اسے سجدہ کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے جب انکار کیا تب بنی اسرائیل پر فرعون نے ظلم کی انتہا شروع کر دی، اور ایک روایت میں تو یوں ہے، تاریخ میں یوں لکھا کہ ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل کے افراد اس نے قتل کروا دیے۔ تب حامان نے اسے کہا کہ دیکھو اس طرح نہیں ہوگا، بنی اسرائیل تمہیں سجدہ نہیں کرے گی، ایسا کرو ان پر سختیاں کرو، ان پر جو ہے وہ مصیبتیں مسلط کرو، انہیں دنیاوی عذاب دو، انہیں مشقتیں دو، انہیں جو ہے وہ اذیتیں دو، تاکہ یہ ذہنی طور پر آپ کی طرف مائل ہوں، تمہاری طرف مائل ہوں۔ پھر یہ جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا طویل، جسے قرآن العریب میں متعدد مقامات پر ذکر بھی کیا گیا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر سورہ بقرہ میں 90 پارے میں متعدد طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا کہ فرعون نے یہ حکم دیا کہ جناب، اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے شخص ہوا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے جو مرد حضرات تھے، انہیں غلام بنا لیا جاتا، اور کہتا کہ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں، اور جو نہ مانتا جوان ہوتا اسے غلام بنا لیا جاتا، ان سے پتھر۔ اچھا، اس آیت کے ضمن میں نے ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو انا ربکم الاعلی، تو یہ کہتا تھا میں تمہارا بڑا خدا ہوں، تو چھوٹے خداؤں کی گویا کہ اس نے اجازت دی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ معبودان باطلہ جو ہوں گے، جھوٹے خدا جو ہوں گے، وہ چھوٹے جو ہوں گے، جب ان کی طرف لوگ جائیں گے، جھوٹے خدا کو مان ہی لیا، ایک چھوٹے خدا کو مان لیا، باطل خدا کو مان لیا، تو پھر لوگ مجھے بھی خدا مان لیں گے۔ یہ اس طریقے کا نقطہ جو ہے وہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے میں یہ حاصل کر سکا کہ انسان بعض اوقات کوئی بڑی برائی کرنا چاہتا ہے تو پھر جو اس کے نیچے والے افراد ہوتے ہیں ان کو کچھ چھوٹی برائیاں کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، گویا آپ کی ایک کمزوری میرے پاس ہوگی تو اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کسی بڑی کمزوری میں مبتلا ہو سکوں گا یا اپنی کسی بڑی کمزوری پر پردہ ڈال سکوں گا۔ جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرعون میں اب ہم ایسا نہ سوچیں کہ جس کے پاس شہرت ہوگی، دولت ہوگی، وہی جو ہے وہ ایسے کام کر سکتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانی، چھوٹی چھوٹی خطائیں انسان کو بڑے بڑے کاموں پر ابھار دیتی ہیں، بڑے بڑے معاملات پر ابھار دیتی ہیں۔ اور حسنین بھائی، چھوٹی اور بڑی بات تو یہ ہے نا کہ جیسے کہ بیان ہوا، حدیث میں بھی آیا اور علماء نے پھر بیان کیا کہ اللہ رب العزت ہماری کس بات پہ راضی ہو جائے یا کس بات پہ ناراض ہو جائے، اس کا تعلق بڑی یا چھوٹی بات سے نہیں ہے، بلکہ ایک کتاب میں بڑی پیاری بات میں نے پڑھی کہ آپ جب بشارتوں والے واقعات پڑھیں گے کہ جن کی مغفرتوں کی بشارتیں ملی، جن کو خواب میں بشارت ملی، تو ان کے جب واقعات پڑھیں گے تو بہت بڑی بڑی بھلائی کے کاموں پر نہیں ملے انہیں، اس پہ بھی ملے ہوں گے، انکار نہیں ہے، اس پہ تو ملنا ہی ہے، لیکن بعض کتاب جیسے آپ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شرح الصدور پڑھ لیں، تو جو ان کے خواب ہیں، مبشرات ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ، جس طرح امام غزالی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بخشش کا سبب کیا بنا، امام غزالی کا، جی ہاں، تو فرمایا کہ میں جب لکھتا تھا تو اس کی جو سیاہی تھی اس پر مکھی بیٹھ گئی تھی، اور میں نے لکھنا اس لیے موقوف کر دیا کہ وہ اس کو چوستی رہے تاکہ اس کی تشنگی ختم ہو جائے، گویا کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی۔ جی ہاں،
تو اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے میری مغفرت فرما دی. اب آپ سوچیے، اور وہ آپ فرما رہے تھے نا کہ بسا اوقات بندہ کوئی ایسا جملہ بولتا ہے تو وہ روایت کا مفہوم ہے کہ بسا اوقات بندہ کوئی ایسا کلمہ بولتا ہے اپنی زبان سے جس کا اسے خود علم نہیں ہوتا. رب تعالیٰ کو وہ کلمہ اور وہ جملہ اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے. اور بسا اوقات اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ اور کلمہ نکالتا ہے جس کو اسے خود خبر نہیں ہوتی کہ کتنا خطرناک اور یہ برا جملہ میں نے اپنی زبان سے بول دیا ہے. رب تعالیٰ اسے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ جہنم کے عمیق گڑھے میں اسے گرا دیتا ہے. تو بس اوقات ایک چھوٹی بات کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں، اور ایک ہلکی سی بات جس کو بندہ ہلکا جان رہا ہے رب تعالیٰ اسے ناپسند کر کے اس کو جہنم. بالکل ایسا ہی ہے. اور عدنان بھائی، اگر ہم دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں نا، جیسے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان کا کچھ لوگوں سے تعلق ہوگا، کچھ افراد سے تعلق ہوگا، کچھ افراد کا ان سے تعلق ہوگا، تو ہماری نگاہ میں یا ہمارے دل میں بھی جو کسی کی قدر و منزلت ہوتی ہے، یعنی اگر میں یوں سوچوں کہ عتیق بھائی سے مجھے کیوں محبت ہے، ایک تو ایمانی تقاضا تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو سبھی میں پایا جا رہا ہے نا، تو ان سے زیادہ کیوں ہیں، عدنان بھائی سے زیادہ کیوں ہیں، حسنین بھائی سے زیادہ کیوں ہیں، پھر ہمارے حافظ صاحب سے کیوں ہے. تو اس پہ اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوں گی کہ کوئی بہت چھوٹا سا عمل ہوگا، مسکرا کے ملتے ہوں گے، اچھی طریقے سے ملتے ہوں گے. اب یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑی تک و دو کرنا پڑے گی، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے دل میں اس کی وقت پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو بعض اوقات وہ بھی بڑی چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے. یہ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے رب تعالیٰ اس کے سبب سے تمہاری مغفرت فرما دے. اور کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ہلکا سمجھ کر نہ کرو، ہو سکتا ہے اس پر گرفت ہو جائے. اور پھر یہ کبیرہ گناہوں کی جو تعریف بیان کی گئی تو اس میں ایک بڑی معقول تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ معقول ہی ہیں ساری تعریفیں، جامع تعریف یہ کی گئی، بڑی عمدہ تعریف یہ کی گئی کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا، صغیرہ گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرنا کہ اس کا کیا ہے، یہ تو یوں ہے، تو پھر وہ کبیرہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسے محفوظ فرمائے، گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں، اس کی عبادات میں، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں یا پھر برائیوں کے اعتبار سے یہ چھوٹے بڑے کا جو معاملہ ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، ایک طرف کر دیں. ایسا محسوس ہوتا ہے عدنان بھائی کہ آپ دیکھتے ہوں گے کیونکہ آپ بھی ظاہر سی بات اسی معاشرے کے فرد ہیں، اور لوگ آتے ہیں تو وہ پوچھ یوں رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ حضرت یہ حرام تو نہیں ہے نا، مکروہ ہے نا، تو اب وہ مکروہ ہے تو بس اس میں مبتلا ہو جائیں گے. حالانکہ فقہا نے جو تقسیم کی ہے جی وہ دلیل کے اعتبار سے ہے. باقی اللہ تبارک دیکھیں بزرگان دین کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ گناہ ہے، رب کی نافرمانی ہے، اس بات کو دیکھا جائے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے اور یہ کبیرہ ہے، صغیرہ کر لیتا ہوں کبیرہ سے بچ جاتا ہوں. نہیں، یہ دیکھے صغیرہ بھی رب کی نافرمانی ہے اور کبیرہ بھی رب کی نافرمانی ہے. تو ہمیں اس بات پر یعنی نافرمانی ہونے میں تو مشترک، نافرمانی ہونے میں دونوں برابر ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غضب ہے، اس کی جو بے نیازی ہے، اس سے ڈرتے ہوئے بندے کو صغیرہ کے بھی قریب نہیں جانا چاہیے. بعض اوقات ہم مہروز بھائی دیکھتے ہیں، اور یہ انسانی مزاج ہے کہ آدمی کسی ایسے کام میں جسے وہ گناہ صغیرہ سمجھ رہا ہے، اس کے اندر وہ مبتلا ہوا، پھر اسے صغیرہ کی ایسی لذت محسوس ہوئی کہ وہ اس صغیرہ سے اس نے اس کو کبیرہ بنا لیا. اس لیے کبھی بھی صغیرہ اور کبیرہ، صغیرہ گناہ اس لیے کر لیتا ہوں کبیرہ سے تو بچ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا اسی صغیرہ کے کرتے ہوئے موت آ جائے تو پھر یہ رب کی نافرمانی کے اندر دنیا سے گیا. اس لیے ہمیں قطع نظر اس کے کہ وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، رب کی نافرمانی ہے، ہر گناہ سے بچنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف جو ہے بندے کی لو لگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے عتیق بھائی، آپ کی طرف آؤں گا کہ ایک تو اس کے مظالم، فرعون نے جو مظالم کیے اس میں سے کوئی بڑے بڑے مظالم ہو جائیں، اور دوسری بات یہ کہ اب اس کا جو بگاڑ شروع ہوا، جیسے کہ حسنین بھائی نے تمہیداً گفتگو میں جو ارشاد فرمایا کہ کوئی شروع سے یہ اس درجے کا ظالم اور فاسق نہیں تھا، بلکہ معاملات کچھ اس کے برعکس بھی رہے تھے. تو ایک تو اس کی حرص پتہ چلی کہ پیسوں کا حریص تھا یہ، اور دولت کی حرص تھی. اچھا بنی اسرائیل کے واقعات آپ پڑھیں تو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ جس میں دولت اور دنیا کی رغبت اور لذت اس میں مبتلا ہونے کا ان کا ملے گا. دوسری بات یہ، آپ ہی سے کنٹینیو کر رہا ہوں میں، دوسری بات یہ کہ اب اس کا بگاڑ شروع ہوا تو یہ کس طرف گیا پھر؟ دیکھیں علماء کرام جو دو اس کے وصف جو نمایاں تھے، وصف قبیح
وہ جو بیان کرتے ہیں ایک یعنی مظالم میں سے ایک بڑے مظالم، ایک تھا ظلم اور دوسرا تکبر، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں جو جرم ہیں یہ بندے کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ چاہے قارون کا انجام دیکھیں، حامان کا انجام دیکھیں اور ابلیس کا انجام دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جس کا مفہوم ہے کہ جب ہم نے ملائکہ کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور پھر اس کے جرم میں وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ تو شیطان جس کا نام عزازیل تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور جب اس نے تکبر کیا اور کہا کہ انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو پھر اس کا جرم دیکھیں کہ اس قدر یہ بڑا جرم ہے تکبر، جس طرح ہمارے عدنان بھائی فرما رہے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرعونیت سے محفوظ فرمائے، جو اس کے اوصاف ہیں، جو مقاصد بیان ہیں، کہ اس کے جو چاہے ظلم ہو چاہے تکبر ہو وہ ہماری عادات میں شامل نہ ہو، تو پھر ایسا تباہ و برباد ہوا، اتنا حسین چہرے والا بدصورت ہو گیا، ہزاروں سال عبادت کرنے والا، ہزاروں سال عبادت کرنے والا، جنت کا خزانچی، معلم الملکوت، اس قدر تباہ و برباد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا اور فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، جنت سے نکل جا، تو راندہ ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، تجھ پر لعنت کی گئی ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، بے شک میری لعنت تجھ پر ہے قیامت کے دن تک۔ تو چاہے فرعون ہو، چاہے قارون ہو، چاہے حامان ہو، چاہے جو کچھ ہو، ان کا جو تکبر ہے اور ان کے جو مظالم ہیں اس سے بندہ درس حاصل کرے۔ مظالم تو بڑے بسا اوقات جو عوام جسے بڑا تصور کرتی ہے کہ یہ ظلم ہے، مثلا قتل و غارت گری کرنا ہی صرف ظلم نہیں ہے، کسی کا پورا مال چھین لینا ہی ظلم نہیں ہے، کسی کا گھر اجاڑ دینا ہی ظلم نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی تحقیق اس نے مجھے اذیت دی ہے، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی ہے تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کو قتل کر دینا، کسی کا عضو تلف کر دینا یہ ظلم ہے، بلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھا دینا یہ بھی ظلم ہے، اور یہ بھی دل آزاری۔ یہاں پہ جو آپ فرما رہے ہیں بجا فرما رہے ہیں اس حوالے سے، لیکن دیکھنے میں یہ ہے جیسے تکبر کی بات کی تو ایک تو میرے ذہن میں وہ بات آ رہی تھی تکبر کے حوالے سے کہ تکبر ایک ایسی صفت ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی میں ہوں تو اچھی ہیں اور کسی دوسرے فرد میں ہوں تو بری ہیں، یعنی تکبر جو ہے کبریائی، یہ تو رب تبارک و تعالی کی صفت ہے نا، تو یہ اسی کا خاصہ بھی ہے، اسی کو زیبا بھی ہے، اور رب تبارک و تعالی کے حوالے سے یہ بڑی خوبصورت ہے، اچھی ہے، کبریائی، بڑائی، وہ کرے تو وہ اس کا مطلب استحقاق ہے، حق ہے، اور دوسرا کرے تو درست نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، منع فرمایا گیا ہے، اس سے اس کی مذمتیں آئی ہیں، اور اخلاقی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے بھی اس کی اپنی ایک جو برا پہلو ہے وہ ہے۔ لیکن دیکھتے یہ ہیں ہم معاشرے میں، جیسے کہ ہم نے ابتداً بات کی کہ جب یہ کام کوئی کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی برا نام پسند نہیں کرتا لیکن برا کام کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ میں ہوں، مثال کے طور پر مجھے کو لے لیجئے آپ، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، زید عمر بکر کوئی بھی ہے، تو اب اسے بولیں آپ یار تم تکبر میں مبتلا ہو، تو وہ ایک دم سے کہے گا نہیں بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میرا مقصد یہ تھا، میں یوں کر رہا تھا۔ اچھا میں خود اپنے آپ سے پوچھوں، یعنی اپنی ذات کا انالائز کریں ہم دوسروں کے بجائے، تو جب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں مجھ میں تکبر ہے، تو یعنی سوال بھی پورا نہیں ہوتا، اندر سے جواب آ رہا تھا نہیں حضرت آپ میں تکبر کا، آپ تو عاجزی سادگی کے پیکر ہیں۔ اچھا میں تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، خود اپنے آپ سے جب پوچھتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا انالائز کر رہا ہوتا ہے بندہ اپنا، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے تحت کر رہا ہوتا ہے، تو اندر سے جواب آتا ہے، یعنی گویا کہ ضمیر یا نفس جو ہے وہ جواب دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں حضرت آپ کہاں، آپ کی تو شان عرفہ والا، آپ ظلم کریں گے۔ اچھا پھر دوسرا یہ کہ بھائی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ایسا، نہ منصب ہے، نہ جاہ و جلال ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی بندے ہیں، میں کس سے ظلم کروں گا، میں نے تو آج تک کسی کو پستول نہیں دکھائی، پستول دکھائی کیا نہیں، میں نے تو خود پستول نہیں دیکھی ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے اس کا کیا علاج ہے، یہ کیسے انالائز کریں، کیسے ہم یعنی یہ کیسے مانیں کہ ہاں مجھے بیماری ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا علم ہونا چاہیے
کہ کون سی صورتوں میں تکبر ہوتا ہے اور کون سی صورتوں میں تکبر نہیں ہوتا. یعنی گناہوں کی معرفت. جی ہاں, گناہوں کی معرفت ہو, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے نفس کو عاجزی کے لیے پیش کر دے. یعنی اگر کوئی خطا ہے تو اس کو تسلیم بھی کرے. بس اوقات انسان اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں, کوئی کہے کہ گناہ گار صاحب میری بات تو سنیے, تو اس پر دل پر کیا گزرے گی. تو حقیقت میں عاجزی والا ہو, کیونکہ گناہ کو اسی وقت گناہ تو وہ تسلیم کرے گا کہ جب حقیقی طور پر وہ عاجزی والا ہے. ورنہ آپ لاکھ سمجھائیں, کروڑوں روپے غبن کرنے والا, قتل و غارت گری عام کرنے والا, لوگوں کو دکھ پہنچانے والا, تکلیف پہنچانے والا, اگر اس کے دل میں عاجزی ہوگی تو پھر آپ کی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے سمجھنا چاہیے. اور اگر اس کے دل میں بڑائی ہوگی, تکبر ہوگا, تو کبھی بھی آپ کی اچھی بات اور وہ بات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے کبھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. تو کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عاجزی پر پیش کرے, عاجز بندہ سمجھے, اور اس کی معرفت کے ساتھ ساتھ جب اس کے دل میں عاجزی ہوگی تو اس بات کو بھی تسلیم کرے گا. لیکن عتیق بھائی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں عاجزی کا پیکر ہوں. ایک مثال عرض کرتا ہوں. جو شخص بیمار ہو جائے نا, بخار ہو جائے, تو عام طور پر اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے, میٹھی چیزیں بھی اسے کڑوی لگتی ہیں, حالانکہ وہ کڑوی ہوتی نہیں ہے. اب جو شخص بیمار ہے, جو تکبر کا مریض ہے, اسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تکبر جو ہے وہ تکبر کر رہا ہوں. اسے کسی اسپیشلسٹ کے پاس لے جانا پڑے گا, کسی ڈاکٹر, کسی اسلامی بھائی, کوئی ایسا شخص کہ جو خیر خواہ ہے, جو اللہ والے کے پاس لے جانا پڑے گا, جو اس کے مزاج کو سمجھتا ہے کہ اس کو صحیح بات بھی ابھی کڑوی لگے گی, میٹھی بھی. تو اس لیے اس کا پراپر علاج کروایا جائے, مطالعہ کرے وہ تکبر کی جو علامات ہیں وہ. اچھا, ایک تو یہ ہے, دیکھیں کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں متکبر ہے, یہ تو تکبر کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے. تو جب تک واضح طور پر کوئی کہ تم بڑے گناہ گار ہو, یہ تو کہہ سکتے کسی شخص کے بارے میں جو گناہ کرتا ہے, کیوں کہنا ہے حضرت؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں. اب وہ جب کہہ رہا ہے تو اس کی عاجزی کی تو مطلب نہیں. ایک منٹ, اگر تو کوئی اللہ والا ہے, عاجزی کر رہا ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے میں گناہ گار ہوں, عتیق بھائی جیسا بھی آپ نے کہا, ایک شخص کہہ رہا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں حضرت, بڑے گناہ کرتا ہوں, یہ وہ فلاں. تو اب اس کو چیک تو کریں گے یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, تو اس کو بول کے دیکھیں گے بھائی ہاں گناہ گار آدمی. نہیں, دیکھیں یہ تو مرتبے کا بھی لحاظ ہوتا ہے. اب ایک عام آدمی ہے اور ایک کوئی اللہ والا ہے, کوئی نیک شخص ہے, اور ہم نے بزرگوں کو یہی دیکھا, یہی پڑھا کہ وہ عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوا کرتے ہیں. خطا ہو جاتی ہے مجھ سے, میں گناہ گار ہوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو گناہ گار کہنا شروع کر دیں. دیکھیں اگر کسی شخص کے اندر واقعی عیب بھی ہو نا, تو اس سے عیب چھڑوانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے عیب پر اس کو تانا زنی کریں, یا اس کو بار بار جو ہے نا اس کے عیب کا ذکر کریں. اس سے تو اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ نفرت پیدا ہوگی, اور ایک جو ہے نا وہ سرکشی ابھرے گی. اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کی اصلاح کا سامان کیا جائے. اسے بار دیکھیں, اگر آپ کوئی سود لینے والا شخص ہے تو اسے اگر آپ سودی بار بار کہتے رہیں گے سود خور ہے, سود خور ہے, سود خور جہنم میں جائے گا اور تمہارا انجام یہ ہوگا, تو وہ اس سے باز آنے والا نہیں. ہو سکتا ہے سرکشی پر اتر آئے اور اللہ نہ کرے وہ کوئی ایسا جملہ کہہ دے کہ جو اس کو اسلام سے خارج کر دے. اس کا طریقہ یہ ہے, دیکھیں اس کو پیار محبت سے پہلے اپنا خیر خواہ ہونا کہ میں تمہارا خیر ہوں, آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے, اور کون سی بات کس وقت میں کرنی ہے, کب وہ میری بات کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے, ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اچھا اگر مجھ سے نہیں ہو رہا تو میں اپنے سے کسی جو بڑا ہے, جو بزرگ ہے, اس کے پاس اس کو لے کر جاؤں. تو یہ یعنی ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ تکبر کے اندر مبتلا ہے, نہیں پتہ چل رہا میرے اندر تکبر ہے یا نہیں, الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے تکبر, اس کا مطالعہ کیجئے. سب سے پہلے تو تکبر کے بارے میں سبحان اللہ عتیق بھائی دکھا رہے ہیں جی, تکبر کے بارے میں معلومات ہوگی کہ تکبر ہے کیا, پھر اس کی علامات, پھر اس کے علاج بھی اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ, کہ اگر کوئی شخص تکبر کا مرتکب ہے, تکبر پایا جاتا ہے, تو اس نے علاج کس طرح کرنا ہے یہ بھی الحمدللہ اس کے اندر بتایا گیا ہے. اچھا یہ کتاب جو لکھی ہے نا المدینۃ العلمیہ کو اللہ تعالیٰ شاد آباد رکھے, آمین, اس کا انداز ایسا ہے, سوالی انداز ہے نا, پڑھنے والے سے گویا کہ اپنے آپ کو ہی مخاطب کر رہا ہے, یا کوئی اس سے سوال کر رہا ہے کہ کہیں آپ میں تو یہ صفت نہیں ہے, کہیں آپ ایسے تو نہیں ہے, تو اس سے بھی ذرا آسانی رہتی ہے. تو بہت آسان ماشاءاللہ. اچھا ایک کتاب ہو جو باطنی بیماریوں کا معلومات, باطنی بیماریوں کی معلومات, جی
تو یہ بھی اس کے اندر بھی ذکر ہے، یعنی جو ایسے گناہ کہ جن کا باطن سے تعلق ہوتا ہے، ظاہراً ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو اس کا مطالعہ بھی بے حد مفید ہے۔ اچھا دیکھیں، ابھی فرعون کی جیسے کہ گفتگو چل رہی تھی، فرعون کے حوالے ہی سے بات چل رہی ہے، اب اس کی سرکشیوں اور اس کی جو بری عادتیں ہیں ان کو جب ہم لے رہے ہیں، تو ایک تو میں نے وہاں پہ نوٹ کی جب حسنین بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ حریص تھا، دنیا کا حریص تھا، بالکل ایک تو یہ پتہ چلا، اور یہاں پر وہ حدیث مجھے یاد آ رہی تھی جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ تو اس کی جو ابتدائی بات ہم دیکھیں تو دنیا کی محبت جو تھی وہ اس کے دل میں راسخ تھی۔ اس پہ ہم اپنا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے انالائز کر لیں، محاسبہ کر لیں، فکر مدینہ کر لیں کہ ہمارے دل میں کتنی دنیا کی محبت ہے۔ اور اس کو یوں نہیں لیجئے گا کہ کہیں ہم فرعون تو نہیں بنتے جا رہے، کہ ہمیں فرعون تو نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ چیک کرنا ہے فرعون ایک برا شخص تھا اور برے کردار کا مالک تھا، برے اوصاف اس کے تھے۔ تو اب وہ جو برے اوصاف تھے وہ کہیں ہم میں تو نہیں ہے، جیسے عتیق بھائی نے ظلم بیان کیا، تکبر بیان کیا۔ اچھا عدنان بھائی اور حسنین بھائی، بلکہ آپ سے پوچھوں گا میں کہ جیسے ظلم بیان ہوا، تکبر بیان ہوا، اور میں نے عرض کی کہ بھئی میرے پاس تو ایسے اسباب ہی نہیں ہے نا، میں ایک سمپل سا آدمی ہوں، سادہ سا آدمی ہوں، چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، چھوٹی موٹی سی گاڑی ہے یا وہ بھی نہیں ہے، ایک محدود آمدنی ہے میری، کوئی منصب ایسا نہیں ہے، تو میں تکبر کس پہ کروں گا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ میں ظلم کس پہ کروں گا اور کیوں کروں گا؟ بھائی میں تو ظلم نہیں کرتا۔ تو کیا ظلم کرنے کے لیے یا تکبر کرنے کے لیے جو بات آپ نے اٹھائی تھی پچھلی گفتگو میں کہ کوئی بہت بڑا منصب چاہیے، وہی بڑے ٹھاٹ باٹ چاہیے، بڑی جو ہے نا پروٹوکول چاہیے یہ سارے کام کرنے کے لیے، یا کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، مبتلا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں وہی بات کہ تکبر کا تعلق تو دل سے ہے، ہر شخص اپنے اوپر غور و فکر کرے، اپنے اندر دیکھے آیا اس کے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ اور ظلم رہا، ظلم تو جیسے ہمارے عتیق بھائی نے کہا کہ ظلم یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، جناب فوج کی ایک بڑی تعداد ہو، آپ کے پاس پورا ایک لشکر ہو، پھر آپ خاندان کے خاندانوں کو قتل کروا دیں، آپ ملک کے ملک کو تباہ کروا دیں، پورے خاندانوں کو آپس میں جدا کروا دیں۔ ظلم یہی نہیں ہے۔ اگر میرے پاس جناب چھوٹی سی فیملی ہے، 4 افراد میرے گھر میں رہنے والے ہیں، میرا آفس ہے جس میں 5 افراد رہتے ہیں، میری رشتہ داری 10 افراد سے ہے، تو ظلم ان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے اندر دیکھے کیا وہ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، کہیں وہ پڑوسیوں پر تو ظلم نہیں کرتا ہے، کہیں وہ رشتہ داروں کے ساتھ تو ظلم نہیں کرتا ہے، کہیں وہ ناانصافی تو نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے اندر غور و فکر کرے۔ ظلم تو ایک ظلم ہے، اپنے بیٹے پر بھی ہو سکتا ہے، ظلم تو جناب اپنے بچوں کی امی پر بھی ہو سکتا ہے، ظلم تو رشتہ داروں پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فوج ہو، لشکر ہو، اسی کے ساتھ بالکل بالکل۔ اور دوسری بات یہ بڑی پیاری گفتگو چل رہی تھی کہ جناب اگر کوئی میدان کھلا ہے اور ہمارے خالد بھائی بتا رہے ہیں کہ بھئی ہو تو سکتا ہے، ممکن تو ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے، کرنا نہیں چاہیے۔ یہی کہ ایک بڑی پیاری گفتگو ابھی ہم نے لی تھی کہ جناب کوئی یہ کہے کہ آپ تو بڑے گناہ گار ہیں، آپ تو بڑے ظالم ہیں، تو اگر یہ شخص جسے آپ مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد ہے کہ کہنا نہیں ہے، کہنا نہیں ہے، یہی کہہ رہا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے، اگر کوئی اپنی اصلاح کرے تو اب جس کی اصلاح کی جا رہی ہے اس میں ایسا تکبر نہ ہو، یہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بڑے گناہ گار ہیں، آپ بڑے تکبر کرتے ہیں، یہ کہہ کس نیت سے رہا ہے؟ یہ اپنے اندر غور و فکر کرے، آیا میری اصلاح کی نیت ہے؟ اصلاح کی نیت ہے تو آیا میرے اندر اتنا مادہ ہے، میرے اندر وہ جیسے ہمارے عدنان بھائی نے کہا کہ انجیکشن ڈاکٹر لگائے گا تبھی جو ہے وہ مریض چپ رہے گا کہ ٹھیک ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور لگنے دو۔ اگر ہر شخص انجیکشن لے آئے کہ جناب مجھے لگانے دو تو شاید اسے پھر معاملہ کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ انجیکشن لگا دیے جائیں گے۔ موضوع کی طرف آتا ہوں، جس طرح اصلاح کا انداز درست ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ایک بات ہے اس کا انداز مختلف ہے تو پھر وہ اصلاح بسا اوقات غلط انداز ہو تو اصلاح نہیں ہو پاتی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ عتیق بھائی ایک منٹ آپ کی بات روکوں گا، کالز کی طرف بڑھنا ہے ایک بات کہہ کر اور پھر انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے احقاق حق کا کہ میں حق گو ہوں، تو بھائی سچی بات کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں اور پھر لوگ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو یار حقیقت بیان کی تھی نا، سچائی بیان کی تھی تو انہیں برداشت ہی نہیں ہے، اور بھائی ہوتی کڑوی ہوتا ہے، ناراض ہونے دو، ہمیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے سچائی اور حقیقت
کڑوی نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات انداز کڑوا ہوتا ہے. عتیق بھائی اسی کو بیان کریں گے انشاءاللہ. عتیق بھائی کے پاس آئیں گے, پہلے آپ کی کالز لیتے ہیں. جی میں غلام عباس اتاری جنگ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. ٹھیک ہے جی, فرمائش نوٹ کر لیے, کریں آپ فرمائش نوٹ, اور پھر پوری بھی کرنے کی نیت رکھتے ہیں ہم. اگلی کال دیجیے. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے. جزاک اللہ. میں نعت سنا دے. جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. اللہ عز و جل ہمارے مبلغین کو ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرمائے. نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا یہ کلام ہے, سناؤ بس ہمیں مدینے کی باتیں. اللہ اللہ, کتنے پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. انشاءاللہ اس کو بھی شامل سلسلہ کریں گے. اگلی کال دیجیے. لاہور سے حسان قادری بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے سلسلہ مرحبا صد مرحبا. اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں امیر اہل سنت کا. محافظ لو کرم سے ہو ہے خطا یا رب. جزاک اللہ خیرہ. آمین بجاہ النبی الامین انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. یہ ایک نعت سنوا دیں, مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. محمد بشیر اتاری پکا گھنجیرا وام بچرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ماشاء اللہ رض بھائی آپ کو اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو جمعہ مبارک ہو. ناظران اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. قسمت میری چمکائی چمکائی آقا. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. میں ہند کے شہر کٹک شہر کے ایک چھوٹا سا گاؤں مدوبن وہاں سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے. میری نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا یہ کلام سنا دے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ آپ بھی اچھے خاصے نعت خواں ہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں بھی برکت عطا فرمائے. پریکٹس کرتے رہیں انشاءاللہ اور خوش الحانی بڑھ جائے گی. اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے. آپ کی فرمائشیں جو ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کی طرف بھی بڑھیں گے, لیکن پہلے سلسلے میں شامل کریں گے ایک مدنی گلدستہ. اور کفل مدینہ, فیضان کفل مدینہ کے حوالے سے یہ مدنی گلدستہ ہے. ہماری ایک مجلس ہے جو خصوصی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بڑی فعال ہے. رکن شورا ہمارے حاجی فضیل اتاری مدظ اللہ العالی جو ہیں یہ اس کے نگران بھی ہیں, اس کے سرپرست بھی ہیں, اس کو دیکھتے ہیں شورا کے حوالے سے, اور ان کی بڑی کاوشیں ہیں. فضیل بھائی کی میں نے ایک بات دیکھی کہ ان کے پاس جو بھی شعبہ ہوتا ہے, اراکین شورا کے پاس مختلف شعبے ہیں, دعوت اسلامی کے جو اتنے سارے شعبے ہیں تو یہ اراکین شورا میں تقسیم ہے. پھر اس کی مزید تقسیم کاری ہے نیچے کی طرف. پاکستان ملک سطح کا ذمہ دار ہوتا ہے, پھر شہر سطح کا ذمہ دار ہوتا ہے, پھر جیسا شعبہ ہوتا ہے اس کی ویسی تقسیم کاری ہوتی ہے. تو فضیل بھائی کو میں نے ایک چیز دیکھی کہ ان کو جو شعبہ ملتا ہے نا, سارے اراکین شورا, لیکن ان کا نظر آتا ہے یہ اوڑھنا بچھونا بنا لیتے اسے, اور اس کی پروموشن بھی خوب کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ سلسلہ, یہ مدنی گلدستہ فیضان کفل مدینہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت کے ساتھ قفل مدینہ کورس میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم متفرق اشارے سیکھتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسکرین پر اشاروں کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ 3 بار اسکرین پر دکھایا جائے گا، بغور ملاحظہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھانا کھانا کھانا، پینا پینا پینا، سونا سونا سونا، جاگنا جاگنا جاگنا، کھڑا ہونا کھڑا ہونا کھڑا ہونا، لیٹنا لیٹنا لیٹنا، بیٹھنا بیٹھنا بیٹھنا، چلنا چلنا چلنا، دوڑنا دوڑنا دوڑنا، گھومنا پھرنا گھومنا پھرنا گھومنا پھرنا، پھسلنا پھسلنا پھسلنا، چھلانگ لگانا چھلانگ لگانا چھلانگ لگانا، پھلانگنا پھلانگنا پھلانگنا، گفتگو کرنا گفتگو کرنا گفتگو کرنا، شور مچانا شور مچانا شور مچانا، دیکھنا دیکھنا دیکھنا، سننا سننا سننا، آنا آنا آنا، جانا جانا جانا، توڑنا توڑنا توڑنا، جوڑنا جوڑنا جوڑنا، کھولنا کھولنا کھولنا، بند کرنا بند کرنا،
بند کرنا، بیچنا، 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 خریدنا، 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 یاد کرنا، یاد کرنا، یاد کرنا۔ امید ہے کہ آپ نے اشارے سمجھ لیے ہوں گے۔ آئیے ان اشاروں کو دوبارہ مگر پہلے کے مقابلے میں تیز رفتار کے ساتھ دہراتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، کھڑا ہونا، لیٹنا، بیٹھنا، چلنا، دوڑنا، گھومنا پھرنا، پھسلنا، چھلانگ لگانا، پھلانگنا، گفتگو کرنا، شور مچانا، دیکھنا، سننا، آنا، جانا، توڑنا، جوڑنا، کھولنا، بند کرنا، بیچنا، خریدنا، یاد کرنا۔ جو اشارے اب تک ہم نے سیکھے، آئیے اب انہی اشاروں کو بغیر ویڈیو اور بغیر ترتیب کے دہراتے ہیں۔ اس دوران اپنی مکمل توجہ آواز پر رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سونا، آنا، بیٹھنا، بیچنا، پھسلنا، لیٹنا، کھڑا ہونا، چلنا، چھلانگ لگانا، شور مچانا، پھلانگنا، کھولنا، جوڑنا، دیکھنا، دوڑنا، توڑنا، بند کرنا، یاد کرنا، گفتگو کرنا، پینا، سننا، جانا، کھانا، جاگنا، خریدنا، گھومنا پھرنا۔ آئیے ان اشاروں کو اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ایک
آمین بجاہ نبی امین۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قفل مدینہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قفل مدینہ ہے ہی کیا؟ ایک تو آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا، اور پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ آتے جاتے رہیں گے۔ جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، اس میں تشریف لے آئیے، مدنی انعامات ہیں، اس کا رسالہ لے لیجئے، مدنی قافلے میں سفر ہوگا تو اللہ نے جو مختلف کورسز ہوتے رہتے ہیں، مدنی کورسز ہوتے رہتے ہیں، تو یہ کرتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قفل مدینہ کیا ہوتا ہے، اور پھر جب قفل مدینہ لگتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں، آپ کی فرمائشیں تھی کچھ، ان کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل فرعون کی طرف بھی بڑھنا ہے اور اس نے غرق بھی ہونا ہے، تو وہاں پہ بھی جائیں گے، لیکن پہلے کلام جی۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سے بھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سے بھی مشعلیں، شمع لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، کرنو بدلے رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلے کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ
लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह पर दे पर दे प्याला नूर का। नूर दिन धोना तेरा के डाल से देखा नूर का। और ताज वाले देख के तेरा इमाम नूर का। ताज वाले देख के तेरा इमाम नूर का। ताज वाले देख के तेरा इमाम नूर का। सर झुकाते इलाही खोल वाला नूर का। सुबह तबा में कोई बतता है पारा नूर का। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अतीक भाई, आप कुछ गुफ्तगू कर रहे थे हमारे इस तरफ डाइवर्ट होने से पहले। जी, हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि इस्लाह का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब फ़िरौन की तरफ भेजा तो इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। इस आयत का मफ़हूम ये है कि वहाँ जाकर फ़िरौन से नरम बात कहना। ठीक है। लअल्लहु यतज़क्करु, इस उम्मीद पर कि वो नसीहत कबूल करे, औ यख़शा या डरे। ठीक है। तो यहाँ मुफ़स्सिरीन बयान फरमाते हैं कि वो खुदाई का दावा करने वाला, ठीक है, और जा रहे हैं हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है। अल्लाह ताला हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि उसकी इस्लाह करनी है तो फरमाया नरम गुफ्तगू करना। यहाँ मुफ्ती अहमद खान साहब ने एक नुक्ता बयान फरमाया है कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत में सख्ती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने, जलाल गालिब था जमाल से, तो इरशाद फरमाया कि नरम बात कहना। और सूरह तहरीम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इरशाद फरमाया, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल आपके जलाल पर गालिब था। फरमाया या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, फरमाया कि उन पर सख्ती करना। तो ये नरम बात कहने का यहाँ इरशाद फरमाया। हज़रत यहया बिन कुरान का भी उसलूब देखें। बात ये हो रही है ना, नेकी की दावत और समझाने की बात हो रही है ना। ठीक है, कुरान का उसलूब देखें। जब हजरत, अभी जो अतीक भाई ने नुक्ता उठाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत में जलाल था, तो उनसे कहा नरम बात करना। नबी करीम अलैहिस्सलाम की तबीयत में नरमी, शफकत और रिफ्त था, तो यहाँ फरमाया ज़रा सख्त बात करना। यानी जैसा शख्स है, जैसी शख्सियत है और उनकी जैसी तबीयत है, उसको सामने रखते हुए नेकी के दावत के समझाने के अंदाज, उसके तकाजे पूरे करना पूरे होंगे। जी। तो हज़रत यहया बिन मआद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये आयत तिलावत फरमाते थे तो रोते रहते थे। अल्लाह फरमाए कि वो सरकश फ़िरऔन, अपने आप को माबूद कहलाने वाला, हर दरम, मुतकब्बिर, खुदाई का दावा करने वाला, उसके हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि उससे नरम बात कहना। और जो आबिद है, रब ताला को माबूद तस्लीम करता है, अल्लाह ताला
کہ اس پر کتنوں کرم نوازی ہوگی، اس پر کتنی رحمت ہوگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مجھے اس حوالے سے یاد آ رہی ہے، جس کا مفہوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رفیق ہے، رفق کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے. اور فرمائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نرمی میں عطا فرماتا ہے وہ سختی میں عطا نہیں کرتا. وہ ہے نا، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اچھا عدنان بھائی، جب ہم فرعون کی کردار کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ ابھی اس کے مظالم بھی ذکر ہوئے، اس کی جو کردار کی برائیاں تھیں وہ بھی کچھ آئیں، یہ جو ڈائیورٹ ہوا، یعنی خدائی کا اس نے دعویٰ کیا، تو ایسا تو ہوا نہیں کہ اس نے اچانک ہی دعویٰ کر دیا، بلکہ اس کے اسباب، محرکات یا تدریج ہوئی. تو وہ کیا بنے، کیا وجہ ہوئی حسنین بھائی، عدنان بھائی، کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ اصل میں اس نے ایک خواب دیکھا تھا بادشاہ بننے کے بعد کہ بیت المقدس سے ایک آگ اٹھی اور اس نے پورے مصر کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور جس آگ نے فرعون کے جو قوم کے لوگ تھے جنہیں قبطی کہا جاتا تھا انہیں اس نے جلا دیا، اور جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کے افراد تھے انہیں کچھ بھی نہیں کہا. تو اس پر اس نے لوگوں سے جو نجومی تھے اس زمانے میں ان سے پوچھا کہ بھئی میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جو تمہارے تخت و تاج اور تمہارے یہ سارے معاملات ہیں ان کو ختم کرنے کا سبب بنے گا. تو اس نے پھر بنی اسرائیل کے جو بچے تھے پیدا ہونے والے ان کو قتل کروانا شروع کیا. ظلم و ستم کی ابتدا اس نے قتل کی ابتدا یوں کی. تو اب وہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالی نے زندہ رکھنا تھا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، پھر جب ایک سلسلہ طویل ہوا کہ اس نے قتل کروانا، جو پیدا ہوتا اس کو قتل کروا دیتا، تو پھر بعد میں اس کو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس طرح تو لوگ ان کو قوم کو تم نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اپنا غلام، تو اس طرح تو مرد ختم ہو جائیں گے، غلامی ختم ہو جائیں گے. ہاں تو یہ درست نہیں ہے. پھر اس نے کیا کیا، 1 سال قتل کرواتا اور 1 سال چھوڑ دیتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال قتل نہیں کروانا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی، اور پھر جس سال قتل کروانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے کہ جس شخص نے قتل کروانے کا ارادہ کیا، اتنے لوگوں کو قتل کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بے نیازی سے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی. اور جو اس کی سرکشی اور یعنی دعوی الوہیت تھا، خدا ہونے کا دعویٰ معاذ اللہ، تو یہ دراصل اسے شیطان نے، اس کے جو ساتھ رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اس بات پر ابھارا اور اکسایا. لیکن دراصل یہ خود بھی اس بات کا معترف تھا کہ میں کچھ نہیں ہوں، کرنے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، صرف لوگوں کے درمیان جو ہے رہتے ہوئے ان پر ظلم کرنا، دبدبا اور اس کو قائم رکھنا. یعنی یہ جانتا تھا کہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ جھوٹا اور باطل ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس طریقے کا دعویٰ کرنے والے اگر پاگل نہ ہوں، عقل تھوڑی سی بھی سلامت ہو، تو یہ تو اظہر من الشمس ہے کہ یہ دعویٰ ہے ہی باطل. جی، اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے جب فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ کے عذابات کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر یہ فرعون خود بھی عاجز آ گیا کہ اب میں کیا کروں، بلکہ عذابات اس طرح آئے کہ یہ خود پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، اور چھپنے لگا اور بچنے لگا، اور لوگوں سے چھپ چھپ کر یہ اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور پھر ہم نے آل فرعون کو، فرعون کے ماننے والوں کو کئی سال تک عذاب میں مبتلا رکھا. تفسیر جلالین میں آیا کہ سب سے پہلا عذاب جو فرعونیوں پر آیا وہ یہ تھا کہ ان سے بارش روک دی گئی. پھر اچانک ان پر بارش آئی، اور اس شدت سے بارش آئی کہ 7 دن تک مسلسل فرعونیوں کے جو گھر تھے وہ پانی سے بھر گئے، اور گردنوں تک پانی آ گیا. اب اگر وہ بیٹھنے لگتے تو پانی میں ڈوبتے، چلنے لگتے تو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، اور ساتھ رہنے والے جو بنی اسرائیل تھے ان کے گھر میں بالکل پانی نہیں تھا. ایک ہی وقت میں یہ عذاب صرف جو ہے وہ فرعونیوں پر تھا.
اب سارے سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ کے پاس چلیے، ان سے دعا کرائیے، اس عذاب سے بچ جائیں۔ اس کا حل وہی ہے۔ اب دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عذاب ختم ہو گیا۔ اب چونکہ وہ پانی تھا، پانی جیسے ہی ختم ہوا تو سبزہ ہو گیا، پھر ان کی سرکشی جو ہے وہ جنم نے لینے لگی، یعنی سبزہ جو ہوا تو ہریالی ہو گئی، زرخیزی ہو گئی، تو پھر ان کا جو ہے وہ اناد اور منافقت ظاہر ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ وہ پانی تو نعمت تھا، وہ پانی تو اچھی چیز تھی، وہ عذاب تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب مسلط کر دیا، اور ایک کیڑا جسے کمل قرآن پاک میں کہا گیا وہ نازل فرمایا، جس کے متعلق آتا ہے کہ یہ جوں تھی یا ایک کیڑا تھا۔ یہ کیڑا ایسا تھا کہ لوہا بھی کھا گیا، لوہا کھا گیا، سبزہ کھا گیا، جناب والا سب کچھ کھا گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب تو رہائی یہ ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلیے۔ پھر جناب والا اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا مانگی تو یہ عذاب دور ہو گیا۔ پھر ان کی سرکشی ایسی 1 ماہ تک درست رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ بگڑی ہوئی قوم تھی نا، چونکہ دل میں یہ تھا کہ جناب دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، اور جناب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھر آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب نازل کیا، جو عذاب تھا خون کا۔ جتنے کنویں تھے، جتنے پانی تھے، وہ سارے کے سارے خون بن جایا کرتے، اور ایک ہی وقت میں اگر وہ پانی بنی اسرائیل پیتے تو وہ پانی رہتا، اگر فرعونی پیتے تو وہ پانی خون بن جاتا۔ اب فرعون نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو کر دیا ہے، نظر بند کر دیا ہے، معاذ اللہ۔ اب جو فرعونی تھے انہوں نے اتنا تک کیا کہ بنی اسرائیل کے مردوں اور عورتوں کو کہا کہ یہی پانی اپنے منہ میں لے کر ہمارے منہ میں ڈالیے، شاید یہ پانی رہے۔ تو وہی پانی جب بنی اسرائیل کے مردوں کے منہ میں ہوتا تو پانی رہتا، اور جیسے ہی وہ فرعونیوں کے منہ میں آتا تو خون بن جاتا۔ یہاں تک تفسیر جلالین میں لکھا کہ فرعون خود پریشان ہو گیا کہ میں کیا پیوں۔ پھر اس نے درختوں کی جو چھال ہوتی ہے اسے نچوڑ کر منہ میں ڈالنا چاہا، تاکہ وہ پانی تو خون بن گیا، یہ شاید اس سے پیاس بجھ جائے۔ تو جیسے ہی وہ منہ میں گیا تو وہ خود بھی خون بن گیا۔ تو یہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذابات آئے، اور یہ مانتا تھا، دل سے معترف تھا، بس ایک دنیا کی لالچ۔ اچھا اب یہ دیکھیں حسنین بھائی، آپ نے جو تسلسل سے بیان کیا عذابات، کہ عذاب آ رہا ہے تو جو ہے نا انہیں اللہ کا نبی یاد آ رہا ہے کہ وہ دافع بلا ہے، اور وہ عذاب کیا تھے؟ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل۔ لَإِن كَشَفْتَ، وہ تھے غیر مسلم، لیکن وہ جانتے تھے عذاب اللہ کے نبی دفع کر سکتے ہیں۔ لَإِن كَشَفْتَ، اگر آپ دور کر دیں، عَنَّ الرِّجْزَ، ہم سے عذاب کو، تو ہم آپ پہ ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے، آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ تو یہ یعنی جو ایمان والے نہیں ہیں، جو اس زمانے میں غیر مسلم تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی، اللہ کا اتنا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقام اور مرتبہ ہوا کرتا ہے، یہ اگر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو دور فرما دے گا۔ تو اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو بغیر کسی جرا و قدع کے بیان فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے لئن کشفتا، اگر آپ دور کر دیں گے عذاب کو تو ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے، تو اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شرک تھا، پہلے بھی شرک کرے تھے اور ایک اور بات کو بطور برائی بیان نہیں کیا، بطور برائی نہیں بیان کیا گیا، بلکہ ان کا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا ہر بار عذاب کے اٹھنے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ تو یہ یہاں سے ہمیں ایک اسلامی عقیدہ کہ جو اسلام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ انبیاء ہوں، صالحین ہوں، صدیقین ہوں، ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بات غیر مسلموں کو بھی تسلیم تھی کہ اللہ کے نیک بندے رب کی بارگاہ میں اس مقام اور مرتبے پر فائز ہوتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کریں تو اللہ کریم عذابات کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے عذاب عام جو ہے بالکل وہ نہیں آئے گا، ورنہ چاہے قوم لوط ہو، چاہے قوم عاد ہو، چاہے قوم سمود ہو، چاہے قوم شعیب ہو، جن کا ذکر ہو رہا ہے فرعونیوں کا، بہت سارے وہ اعمال اس امت میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سرکار علیہ السلام کے صدقے مجموعی طور پر وہ عذاب رفع فرما دیا ہے۔ لیکن آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب اس امت پر نازل نہیں کرے گا۔ اور ہمارے عدنان بھائی نے بڑی پیاری بات چھیڑی
کہ ہم حضرت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ احادیث کریمہ میں آیا، علماء نے بھی بیان فرمایا کہ یہ تو انبیاء کی شان تھی نا، کہ ان کے پاس جاتے تھے تو اللہ والوں کی شان ہے یہ کہ عذاب ٹال دیا کرتے تھے، یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رضا سے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باوجود پردہ فرما جانے کے امت کے لیے آڑ ہیں، امت کے لیے دافع عذاب و بلا ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل یہ امت کے لیے باعث امان ہے۔ یہ جو سید ہیں، بنی ہاشم ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے یہ امت کے لیے یہ امان ہے، اور اس کی وجہ سے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، بچتے ہیں۔ جی تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ ہر عبادت کو دیکھ لیجئے، ہر دعا کو دیکھ لیجئے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ جب اذان ہو تو میرے نام کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے، جب نماز ہو تو درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھا جائے، جب قبر میں سوال ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پوچھا جائے۔ اور پھر اگر ہم اس کو اب بھی نہ مانیں تو پھر آخرت میں ہم کہاں جائیں گے؟ جب در ہی ایک بچے گا اور سارے نبی کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ید مبارک پر ہی شفاعت کبریٰ کا باب رکھا گیا ہے۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور ماننا پڑے گا۔ اور مومنین پر دنیا میں آزمائش آئے، عذاب آئے، مومن پہ مطلب جو عذاب آتا ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اللہ والوں کے کرم سے، اللہ والوں کی نسبت سے، بالخصوص ظاہر سی بات ہے انبیاء، اور اس میں بھی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے، اور آخرت میں بھی کہ آخرت کی بھی جو آزمائش ہوگی اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہی سے اس سے نکلنا۔ اللہ کے نیک بندوں کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی صحیح بخاری شریف میں نقل فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہیں جو مدد پہنچتی ہے، یہ ضعیف اور کمزور لوگوں کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پھر ابدال کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 40 لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ بارش برساتا ہے، اللہ کریم عذابات کو اٹھا لیتا ہے لوگوں سے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی برکتیں مسلم ہے، یہ مسلم اسلامی عقیدہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے۔ بزرگان دین، صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے اس پر عمل کرتے رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں، مصیبت پریشانی کے وقت وہ جس کا ظاہری علاج بھی ممکن ہو سکتا تھا، لیکن ان کے لیے علاج ایک ہی تھا، آنکھ نکلی ہے، طبیب صحیح کر سکے نہ کر سکے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، پنڈلی ٹوٹ گئی، بخاری شریف کے اندر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ بھئی میرا کام یہ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا، ہاتھ مبارک پھیرا، اور جانور تکلیف دیتے تھے تو حضور اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، بالکل انسان تو انسان، جانور بھی جانور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ تو یہ انبیاء اکرام علیہ السلام بہرحال ان کے ذریعے سے برکتیں ملتی ہیں، عذابات ٹلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے صدقہ بھی عطا فرمائے، ان کی برکتیں بھی عطا فرمائے، دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں، کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی عبد الخالق اتاری واسٹینڈ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر دور میں فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے، یعنی ظالموں کے مقابلے میں اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسی ہستی پیدا فرما دیتا ہے جو ظالموں کو روکے، تو ایسا جملہ کہنا کیسا ہے؟ ایک تو یہ بتائیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نیکی کی دعوت دینے کے لیے فرعون کے پاس جانے لگے تو اللہ عز و جل سے کیا دعا کی تھی، اور وہ دعا کیا عام مبلغین بھی کر سکتے ہیں؟ کسی ایسی شخصیت کو دعوت دینے کے لیے جائیں جس کا رعب دبدبہ زیادہ ہو، بیان کیجیے اور ثواب پائیے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ عز و جل پہلے کالز لے لیتے ہیں، اور آپ کا جو پہلا سوال تھا اس پہ بھی اور دوسرے پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد عثمان رضا اتاری ہے، میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میری نعت خان اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ منقبت سنا دیجیے۔
احمد رضا خان، احمد رضا خان. ٹھیک ہے جی. جی عدنان بھائی. لکلی فرعون موسیٰ، یہ ایک معروف جملہ ہے عربی کتابوں کے اندر، محاورہ ہے جی. تو عربی کتابوں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے. مقصود اس سے یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے مقابلے میں کسی ایسے شخص کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے ظلم کو دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے. تو یہ معروف ہے، محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. نہ تو ایسے شخص کو کوئی فرعون سمجھتا ہے، اور نہ جو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہے اسے کوئی بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہاں جی، ایک استعارے کے طور پر، محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اچھا میں ایک بات سوچ رہا تھا، ابھی آپ نے عدنان بھائی ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھیے اللہ رب العزت کی مشیت دیکھیے اور اس کی بے نیازی دیکھیے کہ ایک طرف تو فرعون قتل کروا رہا تھا جی کہ ایک بچوں کو قتل کر دو، لڑکوں کو قتل کر دو، اور پھر رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش کروائی تو گویا کہ اسی کے گھر میں اسی کے ہاتھوں میں کروائی. بالکل. اور کیسی پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اللہ عز و جل کے بندے. جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وہاں ہوئی. اچھا سامری کا جو ذکر آتا ہے، بنی اسرائیل میں وہ فرعون کے ساتھ جو ہے دیگر افراد کا بھی کچھ تذکرہ آتا ہے جب ہم جاتے ہیں تفصیل میں. سامری ہے، اچھا اچھے افراد بھی ہیں اس میں، کچھ برے افراد بھی ہیں. تو یہ سامری جو تھا یہ بھی ایک گمراہی کا گویا کہ باعث بنا تھا اور بنی اسرائیل کو اس نے بہکایا تھا. تو اس کے حوالے سے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ کی تو جو پرورش ہوئی وہ فرعون کے دربار میں ہوئی، اس کے محل میں ہوئی، لیکن سامری جو تھا، اچھا اس کا بھی نام موسیٰ ہی تھا، اور یہ سامرا کا رہنے والا موسیٰ سامری تھا. تو اس کی جو پرورش ہوئی، یعنی اس کی جو غذا اس کو فراہم کی گئی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے. تو اب بات غور کرنے کی یہ ہے کہ یہ موسیٰ سامری جو تھا، سامری جس نے قوم کو گمراہ کیا تھا، اس کی پرورش میں حضرت جبرائیل کا کردار، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ عز و جل کے نبی ہیں اور صالحین کے امام ہیں، ان کی جو پرورش ہوئی وہ ہوئی فرعون کے محل میں. تو اب آپ دیکھیے فرعون سرکش، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کیا پھر اس نے، تو اس کی پرورش میں جہاں ہوئی، ان کی جو پرورش ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، صالحین کا امام، اور جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار ہے پرورش میں، تو وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ ہوا یہ کہ یہ شخص جو ہے گمراہ خود بھی ہوا اور قوم کو بھی کیا. اب اس سے حاصل کیا ہوا؟ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں عتیق بھائی کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تربیت اولاد ایک بڑا ہی ہاٹ ٹاپک ہے، اور اس کی ضرورت اور اہمیت سے کسی کو انکار بھی نہیں ہے. اچھا لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ہمیں وہ مدنی پھول مل جائیں، وہ نکات مل جائیں، کوئی ایسی جادو کی چھڑی مل جائے تربیت کے حوالے سے کہ ہم اپنی اولاد کی کریں اور ہو جائے. اب یہاں پہ دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ نتیجہ کیا آتا ہے. تو والدین کو تو اچھی ہی تربیت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کے حوالے سے انہیں حساس بھی ہونا چاہیے. دیگر یعنی گھر کے اندر گھر کے باہر جہاں بھی ہے تربیت کے حوالے سے جو بھی چیز ہے اسے فوکس کرنا چاہیے. اور جہاں سے بھی ایسا لگتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے اس چیز کے ذریعے سے میرے بچے کی تربیت میں خلل آئے گا تو پھر اس سے اعراض کرنا چاہیے، اسے چھوڑنا چاہیے، بچے کو اس سے دور کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دوسروں کی اولاد پر جب گفتگو شروع کرتے ہیں نا، اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ کسی کے بچوں کو دیکھا، کسی کے بچے کو دیکھا، کسی کی اولاد کو دیکھا کہ وہ اچھی نہیں ہے، برائیوں میں مبتلا ہے یا کسی برائی میں مبتلا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے، تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ دیکھو یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت. تو بعض اوقات تربیت کا عمل دخل نہیں ہوتا، جیسے کہ یہ دونوں واقعات ہیں. عدنان بھائی کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس طرح کسی شخص کے متعلق، کسی کی اولاد کے متعلق یہ کہہ دینا یہ درست نہیں ہے. اگر کسی یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بگڑ گیا ہے، کسی کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، تو اس کے بگڑنے میں اس کے والدین کا کردار ہے. ایسا نہیں ہوتا، ہر بار ایسا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے. اس کے اندر کردار ہوتا بھی ہے، لیکن ہر بگڑے ہوئے کی
تربیت صحیح نہ ہونے میں والدین کا کردار ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ والدین بیچارے جو ہے اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، ایفرٹس بھی کر رہے ہیں، دیگر جو یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر ہی میں آپ دیکھیں، غور کرتے چلے جائیے کہ ماں اور باپ دونوں بچے کی اچھے طریقے سے تربیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن گھر میں ایک تھرڈ پرسن موجود ہے کہ جو ان کی تربیت کے اپوزٹ بچے کی تربیت کر رہا ہے، یعنی یہ جو ہے انڈوز کر رہے ہیں اچھی چیزیں اور وہاں سے جو ہے وہ نکال دی وہ جی۔ اچھا، اگر گھر کے اندر سب کے سب افراد ایسے ہیں تو گھر کے باہر بچے کا جو ماحول ہے وہ کیا ہے، اس کے دوست، اس کا اٹھنا بیٹھنا، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کا اکثر وقت جو ہے وہ گھر سے باہر گزرتا ہے، اب وہ سیکھنے سکھانے میں کہہ لیجئے، اسکول میں کہہ لیجئے، کالج میں کہہ لیجئے، کاروبار کے اندر کہہ لیجئے، دوست احباب میں کہہ لیجئے، تو اب وہ جو اس کا وقت گزر رہا ہے، والدین تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ درست راہ پر آ جائے، اچھا جو ہے وہ بچہ بنے، لیکن اس کے باوجود جو خارجی پہلو ہیں، جو گھر سے باہر کا اس کا ماحول ہے، اس کی جانب والدین کی جو ہے وہ توجہ نہیں ہے، یا توجہ ہے لیکن وہ بیچارے اس کو روک نہیں پا رہے باوجود کوشش کے، تو یہ بھی اسباب ہو سکتے ہیں کسی کی اولاد کے بگڑنے کے۔ یعنی والدین کی تربیت کے علاوہ کوئی خارجی سبب بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس پر بھی غور کرنا چاہیے، یعنی یہ بھی ہمیں جو ہے والدین کو چاہیے اس کی طرف غور کریں، اور پھر ہر شخص کے بگڑنے کے اندر کسی کی اولاد کے، جیسے مثال کے طور پر یزید کی مثال ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی عظمت، ان کی رفعت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے، قطعی جنتی ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود یزید کا بگڑ جانا، یہ اس کے اندر اس کے بگڑنے میں معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا، یہ ظاہر سی بات ہے کسی عام مسلمان کے متعلق بدگمانی جائز نہیں ہے، تو کسی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو صحابی ہیں ان کے متعلق بدگمانی کرنا جو برگزیدہ ہیں صالحین، تو یہ بالکل روا نہیں ہے۔ اولاد کے بگڑنے کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے کسی کی بگڑی ہوئی اولاد کو دیکھ کر اس کے والدین کی دل آزاری کرنا یا ان کی جانب اس بات کا الزام ٹھہرا دینا، یوں کہنا کہ بھئی انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی ہے، انہوں نے بگاڑ دیا ہے، یہ درست نہیں۔ اچھا، صرف اولاد پہ نہیں، اسے اگر آپ جرنل لے لیں نا، جرنل لے لیں، گھر کا کوئی بھی فرد ہے اور وہ جو ہے نا پٹری سے اترا ہوا ہے جناب، وہ ٹیڑھا چل رہا ہے، وہ غلط چل رہا ہے، رونگ چل رہا ہے، الٹی سائڈ چل رہا ہے وہ، تو اب گھر کے دیگر افراد کو مورد الزام ٹھہرانا ہر دفعہ یہ ضروری نہیں۔ اچھا، آپ کو ضروری بھی نہیں ہے، آپ کو فیصلہ کرنے کی حاجت ہے بھی نہیں، ہر دفعہ کی بات ہی نہیں ہے، آپ کو اتنی حاجت نہیں ہے کہ خام خواہ میں کسی دوسرے کی اولاد یا دوسرے کے گھر کا فرد اگر بگڑ گیا ہے، کسی غلط سمت پہ چلا گیا ہے، تو آپ سے کس نے پوچھا بھائی کہ کس کی وجہ سے بگڑا، کس کی وجہ سے نہیں بگڑا؟ آپ کو دین اسلام نے ایک رہنمائی دی ہے۔ اگر ہم اپنے حوالے سے دیکھیں عتیق بھائی کہ کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں بگاڑ ہے، تو میرا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میرا کردار یہ ہونا چاہیے میں اصلاح کی کوشش کروں، نہ کہ بیٹھ کے تجزیہ کروں کہ یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا۔ تو عتیق بھائی اگر ہم دیکھتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جی ہاں بالکل، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کا بیٹا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تفہیم بھی فرمائی، اس کو سمجھایا اور بار بار سمجھایا، لیکن وہ ہر درم نکلا، قابیل سب سے پہلا قاتل، سب سے پہلے جہنم میں جانے والا، نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اللہ کے نبی ہیں، بیٹا سب سے پہلا قاتل ہے قابیل، بدبخت ہوا، نامراد ہوا، سمجھایا بھی نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ اچھا، وہی حابیل ہے، یہ بھی ان کے بیٹے، جی ہاں، وہ فرمانبردار ہے، جی ہاں۔ اور پھر دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، دونوں کافرہ ہیں، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جو غرق ہوا وہ بھی کافر ہے۔ تو جس طرح حضرت فرعون کی جو زوجہ ہے، گھر والی، جی ہاں، فرعون کی گھر والی حضرت فرعون، مطلب فرعون میں حضرت کی حضرت، ٹھیک ہے، رجوع سبقت لسانی، جی ہاں، سبقت لسانی ہے۔ تو فرعون جو ہے اس کی گھر والی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ کتنی قریب ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے۔ تو وہی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، اگرچہ اسباب تو ہیں، ایک سبب ہو سکتا ہے، جی ہاں جی ہاں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کسی عالم دین کی اولاد اگر بگڑی ہوئی ہے تو اس پر بھی حسن ظن رکھنا چاہیے، بلکہ عام مسلمان کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس کو اچھے ظن میں لینا چاہیے۔ ان سارے واقعات میں ایک چیز بڑی پیاری ہے، وہ یہ
کہ جو بھی بگڑا اس کے بڑے نے اس کی تربیت آخر تک کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, حالانکہ تقدیر الہی تھی کہ فرعون نے جہنمی بننا ہے, لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر تک تربیت کرتے رہے, دلیل قائم کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام قابیل کو آخر تک, حضرت نوح علیہ السلام آخر تک. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اگر ہماری اولاد غلط سمت تک جا رہی ہے تو ہم اسے تربیت آخر تک کریں, اور پھر اپنی تربیت پر غور کریں کہیں جس چیز کو ہم تربیت کا نام دے رہے ہیں وہ تربیت ہے بھی یا نہیں. آج جیسے دور حاضر میں یہ سمجھا جاتا ہے بچہ اچھا مالدار بن جائے, اچھی دولت کما لے, بڑا بن جائے, یہ اچھی تربیت ہو ہی جاتا ہے حضرت جناب. اب 2 فٹ کا تو رہتا نہیں ہے, وہ بڑا تو ہو ہی جاتا ہے 5-6 فٹ. تربیت پر وہ غور و فکر کرے, آیا اس کی تربیت کیسی ہے, اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. تربیت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ہوئی, تربیت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ہوئی. آپ کی والدہ نے, بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی تربیت کا کیا انداز تھا. آپ نماز کی طرف حرص دلاتی کہ دیکھو نماز پڑھو, مصلی کے نیچے سے شکر ملے گی, اور پھر خود شکر رکھ دیا کرتی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام کیا, ایک مرتبہ آپ شکر رکھنا بھول گئی تو رب تعالیٰ نے شکر رکھی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ شکر مل گئی. تو تربیت اسلام کے مطابق ہم یوں بھی تو کر سکتے ہیں اولاد کے ساتھ کہ دیکھو بیٹا ہم یوں تو کرتے ہی ہیں, اگر آپ میٹرک میں پاس ہو جاؤ تو آپ کو بائک دلا دیں گے, آپ کو موبائل دلا دیں گے, سائیکل دلا دیں گے. یوں بھی تو کر سکتے ہیں بیٹا اگر فجر کی نماز پڑھو تو اچھا ناشتہ کرائیں گے جناب, اتوار کے دن اگر یہ کام کرو تو یہ کرائیں گے. تو اسکول بچہ نہیں گیا اس پر بڑا پوچھ گچھ ہے, اور اس پہ ناراضگی ہے, نماز نہیں پڑھی اس پر کتنی توجہ ہے. بالکل بالکل درست فرما رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑی اہم بات جسے میں بہت فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میڈیا نا کسی بھی انداز پہ میڈیا زیادہ تربیت کر رہا ہے کسی بھی فرد کی. بات صرف بچوں کی نہیں ہے, اولاد کی نہیں ہے, ایک جنرلی اگر ہم دیکھیں نا تو میڈیا سے ہم زیادہ قریب ہیں بنسبت دیگر افراد کے, چاہے وہ خارجی شخص کا کہہ رہے تھے, شاید اشارہ بھی اسی طرف تھا. ہاں, وہ گھر میں موجود ہو تو ایک گھر میں جو فرد ہے جو صرف بولتا ہی بولتا ہے, سنتا نہیں ہے, وہ ٹی وی بھی ہے. چلے میڈیا سے ہی ہو جائے ریلیٹ, صحیح ہے. الحمدللہ مدنی چینل ہماری تربیت کر رہا ہے, مدنی چینل تو کر رہا ہے, مدنی چینل کر رہا ہے نا, پھر مدنی چینل پر رہیں, اللہ رب العزت توفیق دے. تو ایسا نہ ہو ٹیسٹ کے لیے مدنی چینل, چلو ذائقہ تبدیل کر لیتے ہیں, صبح ہے برکت لے لیتے ہیں. بالکل برکت صبح بھی لینی ہے لیکن دوپہر میں, شام میں, رات میں بھی لینی ہے. اور یہ میڈیا کسی بھی طریقے کا ہو نا, اب دیکھیں آپ ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, میرے سامنے جو ہے یہ ٹیبلیٹ یا آئی پیڈ جو بھی کہہ لیں آپ یہ ہے, اور پھر جو ہے نا یہ موبائل بھی رکھی ہوئی ساری چیزیں ہیں. بعض اوقات وسوسہ آتا ہے یہ خود ٹی وی پہ آ رہا ہے, سامنے جو ہے نا وہ ٹیبلیٹ یا آئی پیڈ رکھا ہوا ہے, لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, موبائل رکھا ہوا ہے, پھر مذمت بھی کر رہا ہے. مذمت اس چیز کی کر رہا ہے کہ مس یوز نہ کریں. چھری تو آپ نے بھی گھر میں رکھی ہے, سبزیاں دانتوں سے تو نہیں کاٹتے ہوں گے, تو چھری تو آپ نے بھی گھر میں رکھی ہوئی ہے, لیکن وہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھی ہوئی ہے, اور جو اس کا وقت ہے جہاں پہ اس کو استعمال کرنا ہے وہیں پہ استعمال کرتے ہیں. اور گناہوں کو استعمال کرنے یا گناہوں کو اختیار کرنے کا تو کوئی بھی وقت نہیں ہے, اس سے بہرحال بچنا ہے. تو تربیت پہ دیکھیں اور اپنی اولاد کو وقت دیں. عتیق بھائی, حسنین بھائی, عدنان بھائی, حافظ صاحب, میں خود یہ فیل کرتا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے اس معاشرے میں نا اولاد کو, اپنے اہل خانہ کو وقت نہیں دے رہے. اگر وقت دیں یعنی نا ایک طرح کی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ ایسی ڈیولپ ہو جائے کہ جو آپ کی پسند ہو نا آپ کی اولاد کو بھی وہی پسند ہو جائے. یہ ضروری نہیں 100% ہو جائے گا, لیکن جب آپ وقت دیں گے. یعنی دوستوں میں کیا ہوتا ہے, دوست سارے ہم مزاج نہیں ہوتے, ہم مزاج نہیں ہوتے, ان کے مزاجوں میں فرق ہوتا ہے, لیکن وہ ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ وہ یعنی وہ ایگری اور ڈس ایگری کر چکے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کی طبیعت یہ ہے, میری یہ ہے, اور اسی کے ساتھ ہم خوش ہیں. اب کیا ہوتا ہے, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, کیا منگائے میں کھانا, جو آپ کی مرضی, جو آپ کی مرضی. یہ کہہ رہا ہے جو آپ کی مرضی, وہ کہہ رہا ہے آپ کی مرضی. مطلب کیا کہ تعلقات مضبوط ہوں گے, آپ کی گرفت مضبوط ہوگی, تو پھر اولاد کو سمجھانا یا کسی کو بھی سمجھانا ذرا آسان ہو جاتا ہے. عدنان بھائی کوئی بات مجھے سمجھائیں گے تو میرے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. کوئی میرے کان میں آ کے چپکے سے کچھ بول دے گا, ہے نا, کہیں بھلے دور بیٹھا ہوا ہے لیکن جو ہے نا مجھے سمجھ میں آنا آسان ہو جائے گا. اور کوئی بہت قریب ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی بھی, تو پھر نہیں آتا سمجھ. جانے کا فائدہ ہے, قرآن مجید میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اچھا جی, اور یہ جوانی کیسے گزارنی ہے, بڑھاپا کیسے گزارنا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, مجھے بتایا جا رہا ہے. امیر اہل سنت کا بڑا پیارا پیغام ہے, اور جمعے کا دن ہے, تو امیر اہل سنت کے بھی قربان, کیا سوچ ہے ان کی نا, بس ثواب کہیں سے ملنا چاہیے. یہ آ گیا اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور
اللہ عز و جل لکھا ہوا اس میں جلالت المدینہ جمعہ مبارک، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب یعنی پیارا ہے۔ حوالہ بھی دیا ہوا ہے جوانی کیسے گزاریں، اور دعائے عطار ہے، تھوڑا اگر یہ قریب ہو جائے تو میں پڑھ لوں۔ یا الہی جو بچہ یا جوان، اب دیکھیے بچوں کے لیے بھی ہے اور جوان کے لیے بھی، یا الہی جو بچہ یا جوان رسالہ جوانی کیسے گزاریں 44 صفحات 28 اکتوبر 2017 تک پڑھ لے، اس کی زندگی تیری رضا کے مطابق گزرے، اور جو بزرگ پڑھے اس کی جوانی کی خطائیں معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر امیر اہل سنت نے دکھائیں جی، دکھائیں ذرا، اور پھر امیر اہل سنت نے جو ہے اپنے دستخط کیے ہوئے ہیں، سائن کیے ہوئے ہیں، اور سائن کا بھی اپنے ہی انداز ہے امیر اہل سنت کا۔ جب پہلی دفعہ دیکھا تو کسی سے پوچھا یہ کیا ہے جی، رسالے کا ٹائٹل ساتھ ہے، جب پہلی دفعہ دیکھا تو پوچھا بھئی یہ سائن کیسے ہیں، پہلی دفعہ دیکھے تھے تو پتہ چلا کہ مدینے کی محبت ہے، تو گویا کہ گنبد جو ہے وہ بنا دیتے ہیں امیر اہل سنت۔ امیر اہل سنت کی ایک عادت شریف میں نے یہ بھی دیکھی کہ امیر اہل سنت کا سائن عتیق بھائی جہاں بھی دیکھیں گے نا آپ، میرا مشاہدہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو، تو تاریخ ہوتی ہے ساتھ میں، جی ہاں، اور قمری تاریخ کا تو اہتمام ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ سائن کریں تو تاریخ ڈالیں، اور اس بات کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ سائن کریں تو تاریخ ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ وقت آپ کو بتائے کہ سائن کرنا ہے تو اس کے ساتھ تاریخ ڈالنی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے جی ہاں میں نے بھی نیت جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ کی ہے، ایک موقع پہ سائن کہیں پہ کر دیے تھے اور تاریخ نہیں ڈالی تھی۔ ماشاءاللہ یہ رسالہ مختلف زبانوں میں بھی آ گیا ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور PDF ورژن جو ہے اس کا آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت کی محبت ایسی ہے جناب، رات سے لے کے ابھی تک یہ 10-12 جگہ سے میرے پاس یہ رسالہ PDF ورژن جو ہے اس کا آ چکا ہے، کہ اور امیر اہل سنت کا پیغام بھی آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت، ایسی وسعت رکھی ہے۔ کچھ کالز بھی شامل کریں گے اور میسیجز شامل نہیں کریں تو کچھ میسیجز بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کرتے ہیں۔ پہلے میسیجز شامل کر لیتے ہیں اور پھر کالز کی طرف بھی بڑھیں گے۔ جی، فرعون کس ملک میں آیا تھا؟ دعائے مغفرت کر دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، غلام اظہر بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے اہل خانہ کی ہماری مغفرت فرمائے۔ اور فرعون کس ملک میں آیا تھا جی؟ مصر میں آیا، مصر کا بادشاہ مشہور ہے۔ اچھا جی، جناب گزارش ہے کہ میں 4 مہینے سے بیمار ہوں، میری بیماری بھی انہوں نے لکھی ہے، میرے لیے دعا کرو، فرام علی شیر۔ ٹھیک ہے جی علی شیر بھائی، ہم دعا گو ہیں آپ کو بھی اور جتنے بیمار ہیں، اللہ رب العزت سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، صحت عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ سلام، وعلیکم السلام بھائی، مجھے یہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، آپ کی نوازش ہے، آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنی پسند کی کوئی ایک اشعار کی نعت سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، حافظ صاحب اپنی پسند کی بھی کوئی شعر شامل کر لیجئے گا۔ احمد رضا اتاری ہیں، نعت سنا دیں مدینہ ہم بھی جائیں گے، مدینہ ہم بھی جائیں گے، یہ نعت سنائیے میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ آصف بھائی ہیں ہند سے۔ ٹھیک ہے جی آصف بھائی، اچھا یہ جو ابھی یہ میں پڑھ رہا ہوں اور ابھی کچھ کالز بھی لیں گے، اس میں نیت ایک یہ ہے کہ آپ کی دلجوئی بھی ہو جائے اور کوئی نیکی کی دعوت ہو تو وہ بھی پہنچ جائے۔ میں محمود سلیم اتاری خان بیلا سے، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو، مجھے نعت سنا دیں، میں مدینے چلا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے جی، سمبڑیال سے بات کر رہا ہے، اور سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں کہاں ہوں یا رسول اللہ، نعت سنا دیں، اور میرے بھائی باہر گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت انہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، عزت سلامتی عافیت عطا فرمائے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کچھ کالز اور پھر صلاۃ و سلام کی طرف بڑھیں گے۔ جی
میں محمد ندیم اتاری اکاڑا پاکستان سے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر سلسلے میں عمرہ کے بارے میں بتا دیا کریں، تھوڑی بہت وضاحت کر دیا کریں، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے اور بہت سے لوگ عمرے کی تیاری کر رہے ہیں اور عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی خیر خواہی بھی ہو جائے. ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ پیغام ہم مجلس تک پہنچا دیتے ہیں، دعوت مدنی چینل کی مجلس اس تک پہنچا دیتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً عمرے کے حوالے سے مدنی گلدستے چلتے بھی رہتے ہیں، مزید ریکویسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جی تو مدینہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی شخص اگر جو تکبر کرتا ہے اور ہم اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے سمجھایا جائے اور اس کی کس طریقے سے اصلاح کی جائے؟ جی عتیق بھائی، کس طریقے سے سمجھ میں سفر کیا جائے. اچھا، تکبر کے علاج کے لیے بہت کچھ علاج کے لیے. اچھا، تو پتہ لگے گا کہ افہام و تفہیم کس طرح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. مدنی قافلے میں سفر کریں اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کا سمجھانا جب وہ نہیں سمجھ رہے تو کسی ایسے شخص کو بھی ڈھونڈیں. عتیق بھائی یہ بھی مفید رہتا ہے بعض اوقات کہ کسی ایسے فرد کو ہم دیکھیں جس کی بات وہ مانتا ہو، سنتا ہو، تو اس کے ذریعے سے بھی کام کروایا جا سکتا ہے. سوال کا جواب بہت زیادہ طویل ہے. جی جی، تو الکلام ما کلا و دلہ کے تحت میں نے. کیا بات ہے جی. اگلی کال تیجیے. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس سے بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں. امیر علیہ سنت کا نام میں جو یوں مدینے جاتا تو اور بات ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. کالز اور بھی ہوں گی میں امید کرتا ہوں، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے. آخری 3 منٹ ہیں اور اس میں صلاۃ و سلام بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ جو آپ کی کال شامل کی گئی، میسیجز شامل کیے گئے مدنی چینل کے دیگر سلسلوں میں بھی، اور انشاءاللہ عز و جل کل کھلے آنکھ میں بھی کلام بھی ہوں گے، نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوں گے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہی جائے گا. ہمارے منچ پہ بیٹھے ہوئے عدنان بھائی جب تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی ایک فرمائش کی تھی، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کی فرمائش رہ گئی ہے. چلیں جی. تاجدار حرم اے شہر شاگردی، تاجدار حرم اے شہر شاگردی، تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تیری یادوں سے لب پہ گردم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ گردم مدینہ. سلطان دی پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار گھرم اے شہر شاگردی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.